अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करना चाहता हूँ जब फ़िरौन के महल में गए थे और फ़िरौन के पास जब उन्होंने दावत दी कि तुम जो है एक रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तब वो मज़ाक से कहने लगा कि मैं कोई रब्बुल आलमीन को नहीं जानता सिवाय मेरे, यानी ख़ुद वो अपने आप को खुदा कहता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने मोजज़े पेश किए, आसा का मोजज़ा था, वो बाइज़यद यानी हाथ जो रोशन होने का मोजज़ा था, जब उन्होंने ये देखा तो फ़िरौन ने कहा ये तो बड़ा जादू है, इस तरीके से जादू मैं भी करवा सकता हूँ। तो जाहिर से बात है अब मोजज़ा या जादू, इसके दरमियान में एक मुनाजरा होना था, एक डिबेट होना था, अब दुनिया के सामने होना था। तब फ़िरौन ने कहा कि मैं भी जो है जादूगरों को जो है जमा करता हूँ, तुम अपना वक्त बोलो। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा वक्त मुकर्रर किया, एक ईद होती है वहाँ पर मिस्र के अंदर, फ़िरौन के गांव के अंदर, जिसके अंदर सारे खरियों के लोग आते हैं और जमा होते हैं, उन्हें बड़ी गैदरिंग होती है। ऐसे वक्त में जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे वक्त में मैं आप लोगों के सामने जो है डिबेट करने के लिए या नहीं तो मुनाजरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब फ़िरौन चला गया, सारे जादूगरों को जो खरियों में थे, जो शहरों में थे, जो छोटे जादूगर थे, जो बड़े जादूगर थे, उसने वो वक्त तक के लिए बड़े जादूगरों की एक बड़ी तादाद उसने मुकर्रर कर ली और वहाँ पर उनको जो है खाना पिलाना, उनके लिए जो है इनामात के बारे में कहना कि जो है अगर तुम जीत जाओगे तो मैं बिल्कुल मेरे करीब आपको कर लूँगा। तो काफ़ी जादूगर जो है जमा हो गए। अब दिन मुकर्रर हो गया, काफ़ी लोग भी जमा हो गए। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे और एक तरफ पूरी जादूगरों की एक टीम थी और जो है वहाँ पर फ़िरौन भी मौजूद था, फ़िरौन के जितने भी सिपाही मौजूद थे, अवाम बड़ी मकदार में अवाम देख रही थी। अब कंपटीशन शुरू होने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के पास जाते हैं और उनको अल्लाह की दावत के बारे में कहते हैं कि देखो मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो जादू नहीं है, बल्कि मैं एक अल्लाह का पैगंबर हूँ और मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। मैं और हारून अल्लाह के पैगंबर हैं। हम एक रब्बुल आलमीन की इबादत करने की दावत देते हैं और मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है, जो भी मैसेज देना चाहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उसका वाक़या अगर आप कुरान के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो सूरे ताहा है चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 56 से 59 आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो जादूगरों का जो मुकाबला है सूरे ताहा है चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 60 to 64, इसमें काफ़ी डिटेल से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दरमियान में जो बातचीत हुई है वो यहाँ पर कह रहा है। तब वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों को जो है इस्लाम की दावत दे देते हैं। अब जादूगर जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम के बात सुनते हैं तो कई जादूगरों का जो दिल है वो ऑलरेडी जो है दहल जाता है। वो कहते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं मूसा, तो जाहिर से बात है कोई जादूगर ऐसी बात नहीं करता, ये वाकई कोई अल्लाह का पैगंबर है। कुछ लोग और भी राय देने लगे और कुछ जादूगर कहने लगे कि शायद हो सकता है कि ये मूसा सिर्फ बातों में घुमा के तुम्हें हमारे जो है इस गाँव से निकालना चाहता है। तो खैर अब जो है इनको मुकाबला करना है। अब मुकाबला जो है करने से पहले जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात पूरी मुकम्मल कर दी तो अब जो है कंपटीशन शुरू हुआ। अब एक तरफ पूरे जादूगर हैं और एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं कुरान के अंदर सूरह ताहा है चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 65 to 69 जो है आप पूरा तरीके से आप पढ़ सकते हैं। वो कहने लगे कि ऐ मूसा कि आप जो है पहले डाल रहे हो या हम पहले डालें, यानी शुरुआत कौन करे, आप करें या हम करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप ही शुरुआत करो। तो सबसे पहले उन्होंने जो है नज़रबंद की लोगों की जो भी जादू से करते हैं, जो कि लोग आज भी जो मैजिक लोग करते हैं, मैजिशियंस करते हैं, तो नज़रबंद करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी जो रस्सियाँ लाए थे वो जो है उनके पास छोड़ दिए। अब इतने रस्सियाँ थी, इतनी बड़ी तादाद में रस्सियाँ थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास तेज़ी से जो है आ रही थी। अब जाहिर से बात है मूसा अलैहिस्सलाम को नेक्स्ट स्टेप पता नहीं, जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होता मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़ा सा खौफज़दा हो गए, जैसे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि वो थोड़ा सा जो है
موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ایسے وقت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کچھ خوف نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے، اور تمہارے جو دائنے ہاتھ میں جو ہے عصا اس کو ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے جو عصا، جو لکڑی ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں، وہ جیسے ہی ڈالتے ہیں تو یہ ایک دم بڑا سا جو ہے اژدہا بن جاتا ہے اور ہانپنے لگتا ہے، اور اس کی گردن بھی ہوتی ہے، اس کے پیر بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جادوگر ہوتے ہیں وہ خود بہت ہی زیادہ جو ہے ڈر جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک ہی کچھ ہی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ سارے جو رسیاں ان کی جو جادوگروں کی ہوتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ معجزہ دیکھتے ہیں جادوگر، سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور اس کے اللہ پہ، اب رب العالمین پہ جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ہم کلیئر طریقے سے، کیونکہ وہاں پر دو لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تو طریقہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین اللہ ہے، ان کی جو ہے عبادت کرنا ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ میں ہی رب العالمین ہوں، میری عبادت کرنا ہے۔ تو وہاں پر کلیئر طریقے سے انہوں نے بتا دیا جادوگروں نے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب العالمین کی طرف جو ہے جھکتے ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں، کہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی جو ہے فرعون یہ دیکھتا ہے کہ میں جس کو پیسے دے کے یا مال دے کے یا جو بھی جو ہے ان کو گفٹ دے کے بلایا اور انعامات کی بارش کرنے کے، میرے لوگ جو ہے میرے خلاف ہو گئے، تو کافی غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے ڈائریکٹلی کہ میں تم لوگوں کو جو ہے سزا دوں گا۔ اب انسان جب بھی ظالم جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو ان کا پاور وہ یوز کرتے ہیں۔ اب یہ کمپلیٹلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ جادوگر تھے اور وہ جادو اور معجزہ کا فرق جانتے تھے۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ بالکل جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، وہ امیڈیٹلی سرنڈر ہو گئے، اور جو ہے فرعون کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی موسیٰ تمہارا استاد رہا ہو، اور چپ خامخواہ جو ہے بلیم موسیٰ علیہ السلام پہ ڈالا کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ ہی تم لوگوں کو پہلے ٹریننگ دیا کرتا ہے یہ سارا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سارے لوگ جو گاؤں کے تھے ان کو پتا تھا، سارے جو لوگ اطراف کے جو لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ فرعون کے سامنے ہوئی تھی، اور سب سے پہلی جو دعوت دی تھی وہ بھی فرعون کے سامنے دی تھی۔ مگر جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنے کے لیے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بات کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے۔ مگر لوگ تو جانتے ہیں، کبھی بھی لوگ جو آڈینس ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اب سارے لوگ جو ہے پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب خود جو ہے فرعون پریشان تھا کہ بھئی یہ ایسا کیسا ہو گیا۔ اب جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو، اگر آپ لوگ ایمان جو لائے تھے اس سے اگر ہٹتے نہیں ہو، اور جس رب العالمین کی طرف تم بات کر رہے ہو اس کو چھوڑ کے اگر تم میری عبادت نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا؟ میں تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں۔ سزا میں سب سے زیادہ جو بہت ہی زیادہ مشکل جو سزا ہے آج کے دور میں بھی، وہ یہ ہے کہ جو ہے ہاتھ اور پیٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دینا، اور جو ہے کوئی جھاڑ پہ سولی پہ لٹکا دینا۔ تو سب سے زیادہ اس زمانے میں جو تکلیف دہ جو سزا تھی وہ سزا اس نے سنا دی، کہ فرعون جو ہے سزا سناتا ہے کہ تمہارے جو ہے ہاتھ اور پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹوں گا، اور تمہیں کھجور کے درخت پہ جو ہے کیا کروں گا؟ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اتنا جو ہے انہوں نے دھمکی سننے کے باوجود بھی کہا کہ تم جتنا بھی کر سکتے ہو صرف اس دنیا تک جو ہے دے سکتے ہو، مگر ہم جو موسیٰ علیہ السلام پہ اور ہارون علیہ السلام کے رب العالمین پہ جو یقین کیے ہیں وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں جو ہے کامیاب ہونے کے لیے ہم نے جو ہے ان پہ ایمان لائے۔ خیر تفسیر کے اندر آتا ہے کہ بعد میں وہ سزا دیتا ہے اسی طریقے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ایمان لائے تھے جادوگر، ان کو ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ اسی لیے تفاسیر اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ صبح میں جادوگر تھے اور شام ہوتے ہوتے وہ لوگ جو ہے اللہ کے ولی ہو گئے اور جنتی ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے فرعون کے بارے میں جو ہے آتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مطلب پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور وہاں کے جو اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس کو ورغلانے لگتے ہیں۔ جو خبتی قوم کے جو ہوتے ہیں، فرعون کی جو قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کے بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ جادوگر جو لوگ آپ کے سامنے جو ہے رب العالمین کی طرف ایمان لا رہے ہیں،
موسیٰ کی طرف ایمان لا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ یہ جو موسیٰ ہیں آپ ان کو کیا سزا دیں گے؟ اصل میں یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ طٰہٰ ہے چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 70 to 76 کے اندر پورے ڈیٹیل سے ذکر ہے. آپ انشاءاللہ یہ جو بات کنورزیشن ہے وہ آپ وہاں پر جو ہے بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بعد میں جو ہے سارے جو لوگ ان کے سامنے، ظاہر سے بات ہے کہ بہت بڑی عوام وہاں پر کھڑی تھی. اب وہ موسیٰ کو فرعون کو کیسے بھی ٹائٹل کرنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو سمجھانا ہے. تو اس نے اپنے قوم کو کہا کہ جو ہے تم ایسے موسیٰ پہ یقین کرتے ہو جس کے پاس ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنے آتا ہے، اور میرے پاس دیکھو کہ میرے پاس محلات ہیں، میرے محل کے نیچے جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں، میں اتنا پاور ہوں کہ پورے مصر کے اندر میری چلتی ہے، اور میرے پاس جو شان اور شوکت جو دولت ہے کیا وہ موسیٰ کے پاس ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے خبطی کی قوم اس کو ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ظاہر سی بات ہے مطلب آپ ہی رب العالمین ہیں، موسیٰ تو وہ ہے جو بالکل غریب ہے اور اس کو تھوڑا سا بات بھی نہیں کرنے آتا، وہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے، وہ کیسا جو ہے خدا کا پیغام لا سکتا ہے. یہ کنورزیشن جو ہے لوگوں کو ٹائٹل کرنے کے لیے، اپنے آپ وہ وقت کو جو ہے سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ فرعون جو ہے کرنے لگا. اسی طریقے سے جو ہے اس نے بعد میں سزا دی. کیا سزا دی؟ کہ جو بھی موسیٰ پہ یقین کریں گے ان فیوچر، جو بھی جو ہے اسلام لائیں گے اور میرے سوا دوسروں کی عبادت کریں گے، تو ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کے مردوں کو قتل کریں اور عورتوں کو چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب پہلے جو مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہونے سے پہلے بھی یہی سزا جو ہے فرعون دیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بچوں کو جو ہے قتل کیا کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو وہی سزا اس کے دماغ میں آئی، اور کچھ لوگوں نے سجیشن بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر بنی اسرائیل کے جو قوم لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ یقین کر کے وہ ہم پہ حملہ کریں، بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دو. اس وجہ سے جو ہے اس طریقے کا جو ہے اس نے اعلان کیا. یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ المومنون ہے چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 25 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سزا جو ہے وہ سناتا ہے. اس کے بعد جو ہے فرعون کے قوم جو ہے اس کو خبطی کہتے ہیں، ان میں سے ایک نیک بندہ ہوتا ہے جو ایمان کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. وہ آلریڈی جو ہے مسلمان ہوتا ہے مگر وہ بولتا نہیں ہے، مگر وہ فرعون کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کا جو ہے وہ بعد میں فرعون کو اور فرعون کے قوم کو بہت ہی اچھے انداز سے اسلام کی دعوت دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد. اور ایک مومن شخص جس نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر موسیٰ کو قتل کرنے کی جو پلاننگ کر رہے ہو اور موسیٰ پہ جو ایمان لانے والوں کی جو قتل کرنے کی جو پلاننگ کر رہے ہو وہ کس وجہ سے ہے؟ کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ کیا وہ اس وجہ سے کہ وہ تمہارے پاس دلیل لے کے آیا ہے، معجزہ لے کے آیا ہے اور تمہارے پاس کچھ دلیل ہے نہیں، اس وجہ سے؟ اب اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہو تو جس کا عذاب وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تو تم پر آ کر پڑے گا. یہ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورہ المومنون ہے چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 28-29 کے اندر، سورہ المومن کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے ایمان، ارے وہ تو دلیل لے کے آئے ہیں، ان کے پاس تو پوری دلیل ہے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو ہے اگر وہ واقعی سچے ہیں تو کل قیامت کے دن جو ہے اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا سزا کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جو ہے سزا دینا. اب پھر جو ہے فرعون جو ہے کہتا ہے بات کو جو ہے اس وقت پھر سے تھوڑا سا میں ان لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں جو ہے آپ لوگوں کو وہی سجیشن دے رہا ہوں جو بہترین سجیشن ہے. وہ حالانکہ جھوٹ بولا، فرعون نے جو ہے جھوٹ بولا، کیونکہ اس کے دل بھی مان چکے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، مگر وہ جھوٹا تھا. اس وجہ سے نے کہا اپنے قوم کو ورگلانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے کہا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کا بھلا چاہتا ہوں اور جو ہے میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہی خدا ہوں، آپ میری ہی عبادت کرو. اب اس کے لوگ جو بھی ہے اس کے چاہنے والے تھے وہ تو سر ہلانے والے تھے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرعون جو ہے
جہنم میں جائے گا، اور اس کے ساتھ جو لوگ مان چکے تھے اس بات کو کہ وہ رب العالمین ہے، تو وہ بھی لوگ جو ہے جہنم میں جو ہے جانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے سمجھانا آپ کو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ رب العالمین ہے یا میں خود خدا ہوں، ایکچولی وہ کبھی یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ پورا جو ہے آسمان اور عظیم میں نے پیدا کیا، کبھی نہیں، اس نے ایسا کلیم کبھی نہیں کیا تھا فرعون نے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو رولز بنائے، وہ جو شریعت دے، اس شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس شریعت کے خلاف دوسری شریعت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ یہ بات تھی جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو شخص جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ، اور جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر اور امتوں کی طرح دن کا عذاب آ جائے۔ یعنی جو ہے فرعون کے وقت میں جو لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ پچھلے قوموں کو، یعنی قوم عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی جو قوم پہ جو عذاب آیا تھا ان کے بارے میں وہ پتا تھا، کیونکہ ان کے قریب تھے ساری چیزیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ جس طریقے سے پچھلے قوم کے انبیاء کو نہ ماننے کی وجہ سے جو عذاب آیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسی قسم کا عذاب ہم پر بھی آ جائے گا۔ یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں سورہ مومنون چیپٹر 40 آیت نمبر 30-35 کے اندر۔ وہ کلیئر طریقے سے جو ہے اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ جو ہے تم قیامت کی جو ہے ڈرو، اور جو ہے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس جو ہے پہلے یعنی باپ داداؤں کے پاس جو ہے جب اسلام لا کے تو اس میں بھی تم شک شبہ کیے۔ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر تم اس کی شریعت کو انکار کر دیے اور کہا کہ یوسف کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ یعنی اس طریقے کا جو ہے وہ لوگ کام کیا کرتے تھے کہ جب بھی پیغمبر آیا کرتا تھا پھر اس کو ڈینے کرتے تھے، پھر اس کو جو ہے ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو وہ بھی جو ہے جو ان کے قوم کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی ان کے سامنے جو ہے لا کے جو ہے بتا کے بار بار جو ہے کہہ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ وہ جو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کہنے کے باوجود بھی ان کی بات جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اور جو ہے بعد میں اس نے پھر سے ٹرائی کیا اور کوشش کیا، اور جو مومن تھا اس نے کہا، اور وہ جو شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیوں میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ بھائیوں دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند دن فائدہ اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ بھی اس نے اچھی طرح سمجھایا کہ میرا جو راستہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کون سا راستہ صحیح ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں ریئل میں محبت کرتا ہوں، آپ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو دین ہے اس کو وہ سمجھانا اور کنوینس کرنا جو ہے چاہ رہا تھا۔ اور جو ہے جو برے کام کرے گا اس کو وہی بدلہ ملے گا، جو نیک کام کرے گا اس کو وہی بدلہ ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں کلیئر طریقے سے، سورہ المومنون ہے چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 38-40 کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو مومن تھا خود فرعون کے محل میں، فرعون کے قوم سے، خود بھی قوم سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہدایت دی تھی۔ صرف اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کبھی بات نہیں کی، مگر فرعون کے پاس جو بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے کنورزیشن کر رہے تھے، جو بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے بات کر رہے تھے فرعون کے پاس، اس کو دیکھ کے یہ ہدایت پا گیا۔ یہی ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت جو ہے دیتا ہے۔ اب اتنا کرنے کے باوجود بھی جو ہے اب فرعون نے جو ہے اس کے ایک وزیر تھا جو حامان اس کا نام تھا، اس کو کہتا ہے اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں چڑھ کے دیکھوں کہ جو ہے آسمانوں کے راستوں سے دیکھوں کہ موسیٰ کی جو ہے خدا کون ہے، جو الہ کون ہے۔ تو مذاق کے طور پر کہا، یہ پڑھ سکتے ہیں سورہ مومن چیپٹر 40 آیت نمبر 36-37 کے اندر۔ یعنی مسخرہ پن، اتنا جو امپورٹنس بات کہہ رہے ہیں، پروفٹ کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہا ہے، خود کے لوگ کہہ رہے ہیں، پھر وہ حامان کو کہتا ہے، وزیر کو کہتا ہے کہ تم ایسی جو ہے پکتی ہوئی، الگ الگ قرآن کے آیتوں میں الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے کہ اینٹیں، پکی ہوئی اینٹوں کو رکھو اور لمبی جو ہے ایک بلڈنگ تعمیر کرو کہ میں اس کے اوپر کھڑے ہو کے آسمان کو کھول کے دیکھوں کہ جو ہے یہ موسیٰ کا الہ کون ہے۔ نعوذ باللہ، اس طریقے کے جو ہے مسخرہ اپنا وہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں چل کے جو ہے اس کو جو ہے عذاب دیا۔ وہ کس طریقے کا عذاب دیا اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔